अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान्स इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये टॉपिक सीएसएस में और जनरल नॉलेज में और कहीं पे भी इंटरव्यू के टाइम पे आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, जो सिनेरियो है, उस पर बात होती है। उसके हवाले से आज का ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक गवर्नेंस में कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया है कि देयर वाज अ टाइम जब ये समझा जाता था कि फॉरेन एड जो है, जो सॉफ्ट लोन्स जो हैं, जो असिस्टेंस जो है फॉरेन की, वो बहुत ब्लेसिंग है और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस जंक्शन पे पहुंच चुका है, वहाँ पे पहुंच के ये लगता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि इज़ बोरोइंग अ ब्लेसिंग और अ कर्स, कि बोरोइंग जो है वो ब्लेसिंग है या कर्स है। तो वैसे अगर हम आम रूटीन में देखें तो बोरोइंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना और उनको एनहांस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़्यादा बेहतर होता है, एक इंडिविजुअल के लिए भी, एक सोसाइटी के लिए भी, और एक कंट्री लेवल पे तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़ी आबादी की सॉवरेनिटी को इंश्योर कर रहा होता है। और आपकी सॉवरेनिटी तभी इंश्योर होती है जब आप इकोनॉमिकली जो है वो फ्री होते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त, और पिछले कुछ सालों से हम यही सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अभी जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। पाकिस्तान अभी जो है वो ग्रे लिस्ट में है, फिर ब्लैक लिस्ट से फिर ग्रे लिस्ट में आया है, फिर पाकिस्तान जो है वो इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। जैसे श्रीलंका में पिछले साल जो है हमने हालात देखे कि वहाँ पे किस तरह से इकॉनमी उनकी डाउन हुई। तो ये डर बिठा दिया गया पाकिस्तान के अंदर कि भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी इस स्टेज तक पहुँची हुई है। इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब इसको इकोनॉमिक क्राइसिस ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया है, या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज़ द मेजर फैक्टर फॉर दिस इशू, इस पे बात करेंगे। सेकंड आएगा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन समझा जाता है वो मिलिट्री है, जो कि अपना रोल प्ले कर रही है सरहदों पर भी और विद इन कंट्री भी। जब भी क्राइसिस होता है तो वो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है जिसने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना होता है, और पॉलिटिशियंस जो हैं जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हुए होते हैं और जिन्हें अपने मसाइल का, अपने अवाम के मसाइल का, अपने हल्के के लोगों के मसाइल का ज़्यादा बेहतर पता होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेसी और टू द हायर लेवल। आप टेक्नोक्रेट्स कह लें या कोई और रूलर कह लें, उनकी निस्बत पॉलिटिशियन ज़्यादा वेल अवेयर होते हैं। तो क्या अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, इन में से कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन को क्रिएट करने में मुल्क के अंदर, इस पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट ये आता है कि फॉरेन पॉलिसी हैज़ ब्रॉट पाकिस्तान, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आ गई है कि जहाँ पर पाकिस्तान की सर्वाइवल जो है वो फॉरेन एड पर जो है वो कर दी गई है कि फॉरेन एड के बगैर पाकिस्तान की अब सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन एड और लोन्स जो हैं फॉर कंट्रीज़ डेवलपमेंट और कंजप्शन, क्या पाकिस्तान अब इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि डेवलपमेंट तो दूर की बात रह गई, अब आपको खर्चों के लिए भी अपने मुल्क के जो अखराजात हैं उनको भी पूरा करने के लिए आपको लोन्स की और एड की ज़रूरत है। इस स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, लेट मिकाल अहमद। पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो कि IMF में भी रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ
پلاننگ کمیشن میں، فائنانس ڈویژن میں بھی رہے ہیں، اور مختلف پالیسیز کے بھی اس میں ذمہ دار جو ہے وہ کہہ لیں آپ کے رائٹر ہیں مختلف پالیسیز کے بھی. اور میکال احمد جو ہے وہ شوکت عزیز کے ٹائم میں جو ہے وہ ایک اچھی اس پہ پوزیشن پہ تھے. ہی رائٹس 20 years بیک انہوں نے لکھا تھا پاکستان کے لیے کہ اکنامک مینجمنٹ ان پاکستان ہیز اسٹیڈیلی ڈیٹیریٹڈ ٹو دا پوائنٹ ویئر دا اکانومی ہیز لرجڈ فرام ون فائنینشیل کرائسس ٹو دا نیکسٹ. پاکستان کی اکانومی اب اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک فائنینشیل مالی بحران سے دوسرے مالی بحران میں داخل ہو جاتی ہے. ایٹ دا ہارٹ آف دا پرابلم، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہارٹ آف پرابلم کیا ہے، کہ اس کا کرکس کیا ہے، اس کا ایشو کیا ہے اس کا، کہ پور مینجمنٹ آف پبلک فائنانسز، کہ پاکستان کے جو پبلک فنڈ ہے اس کا پور مینجمنٹ یا اس کا مس مینجمنٹ یا اس کا میل مینجمنٹ جو ہے وہ کیا گیا. اینڈ ڈیپ سیٹڈ ان ریزالوڈ اسٹرکچرل ایشوز ان دا اکانومی، اور پاکستان کی اکانومی کے جو اسٹرکچرل ایشوز تھے ان کو ریزالو نہیں کیا گیا. دیٹ بیڈ مینجمنٹ اینڈ پور گورننس ہیز ایکربیٹڈ، اور بیڈ مینجمنٹ اور پور گورننس نے ان ایشوز کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا اور زیادہ کرائسس کو بڑھایا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان ایک کرائسس سے نکل کے دوسرے کرائسس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ میکال احمد ہیں جنہوں نے 20 years بیک جو ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے لکھا تھا. میکال احمد فردر ایلیبوریٹس اپنی اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ کنسیکوینسز آف دیٹ کیا ہوا، کہ میکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہوا، ہائی انفلیشن کی وجہ سے پرائسز جو ہے وہ آسمانوں پہ بات کرنے لگی، پور پبلک سروسز، کرمنل نگلیکٹ آف سوشل سیکٹرز، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ سوشل سروسز جو ہیں ان کو نگلیکٹ کیا گیا ایٹ دا کاسٹ آف ڈیولپمنٹ، ایٹ دا کاسٹ آف ادر ڈیٹ سرکل کو جو کور کرنا، ہر مہینے جو اتنا لون کے اوپر جو آپ کو سود دینا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، اس کے اوپر خرچے کی وجہ سے سوشل سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا. وائڈ سپریڈ کرپشن پھیلی اس سے، کیونکہ لوگوں کو جب ہائی انفلیشن ہوا، چیزیں پرائسز اوپر گئیں، تو وائڈ سپریڈ کرپشن کا جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جسٹیفیکیشنز کریٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کرپشن جو ہے نا، ہم اس کرپشن کو نہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ پاکستان میں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مہنگائی اتنی سخت ہو گئی ہے. وائڈ سپریڈ کرپشن، کرپلنگ پاور آؤٹیجز کے جس میں آپ 12 گھنٹے میں جو ہے وہ 6 گھنٹے بجلی آپ کے گھروں میں نہیں ہوتی، گروئنگ ان امپلائمنٹ ہے، ڈیپننگ پاورٹی اینڈ ڈیٹیریٹنگ ڈیٹ پروفائل، آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. ریگارڈنگ IMF پروگرام، میکال احمد نے بڑے کلیئرلی یہ بتایا کہ IMF پروگرام کہ کیا ہے. IMF پروگرام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو پروگرام ہمیں فنڈ دیتا ہے، لون دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لون ملتا ہے گیٹ سم ریفارمز امپلیمنٹڈ ایز پارٹس آف اٹس کنڈیشنلٹی، کہ ہمیں IMF کے کچھ کنڈیشنز کو پورا کرنا ہوتا ہے، نافذ کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنی کنڈیشنلٹی لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں. بٹ ایز سون ایز دا پروگرام از اوور اور از اینڈیڈ بائی دا اتھارٹیز مڈ وے، یا وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے یا اتھارٹیز جو ہے اسے مڈ وے میں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں، آل دا ریفارمز آر رولڈ بیک، تمام کی تمام ریفارمز جو ہیں وہ واپس بیک ٹو زیرو، بیک ٹو اسکوائر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اوپر پاکستان کا کتنا پیسہ، اور وہ پیسہ جو انتہائی مہنگا پیسہ ہے، جو کہ انتہائی جس کے اوپر آپ کا سود جو ہے وہ سود در سود جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے اوپر آ رہی ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ سود اور آپ کے لونز جو ہے وہ چڑھے جا رہے ہیں. اور اتنا پیسہ اگر ریفارمز کے اوپر خرچ ہوا ہے تو وہ رول بیک کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی پالیسیز جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئی پالیسیز بنائیں، پرانی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے اپوزیشن کی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس پہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا خرچ ہوا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، اس کو فردر آگے بڑھا کے اس کو مکمل کرنا ہے پروجیکٹ کو یا ریفارمز کو، نہیں بلکہ ایک نئے سرے سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کرائسس جو ہے وہ اکنامک کرائسس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا. آفٹر 20 years آج بھی اگر ہم اپنے جو پیچھے میں نے بھی آپ کو سنایا ہے کہ جو میکال احمد صاحب نے جو کمنٹ کیا تھا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، تو ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ 20 سال گزرنے کے باوجود بھی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. آل دا سکسیسو گورنمنٹس ہیو ری انفورسڈ پاکستان اسٹرکچرل پرابلم.
23 سال بعد بھی کچھ نہیں بدلا، اور یہ پیراگراف آج بھی پاکستان کی صحیح تصویر کشی کر رہا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے ہر آنے والی حکومت، چاہے وہ فوجی حکومت تھی یا سولین، تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ تقریباً ایک جیسی پالیسیز پر عمل پیرا رہی ہیں، یعنی پاکستان کے اسٹرکچرل اکنامک پرابلمز کو جو ہے وہ حل نہیں کیا گیا۔ ان حکومتوں کی لگاتار خارجہ پالیسی اور معاشی نظام کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ ملک کا زیادہ تر انحصار بیرونی قرضوں پر ہوتا چلا گیا، بجائے یہ کہ مضبوط معاشی ترقی اور معاشی خود مختاری کو بچانے کے حل تلاش کیے جاتے، مگر جو باروئنگ اور انٹرنلی جو مس مینجمنٹ ہے وہ اس کا پیٹرن ویسے ہی چلتا رہا، اور فورن باروئنگ جو ہے فرینڈلی کنٹریز سے جو مل رہی تھی، اب اس کو گریٹ پالیسی سکسیس کے طور پر لیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے بہت سکسیسفل رہی ہے کہ اس نے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ لون لینے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اس کو اس حد تک لے جایا گیا ہے کہ اب بیرونی قرضوں کو کے حصول میں کامیابی کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بڑی کامیابی گردانا جاتا ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے پیسوں پر زندگی گزارنے کی پالیسی کی کوئی قومی کامیابی نہیں ہوتی، یہ فالس کمفرٹ کی ذمہ دار ہوتی ہیں جو حکومتی طبقے کو ملتی ہے، جس کی بنا پر ملک کے لیے معاشی مسائل کو ختم کرنے کی طرف توجہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا مسلسل خسارہ اس کا مالی خسارہ ہے۔ اپنی آمدن کے دائرے سے باہر رہ کر اخراجات کرنا، مقامی وسائل کی کمی اور بے پناہ خرچ کرنا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹس کو بری طرح سے ہینڈل کیا گیا، اور ملک کے بیرونی اتحاد نے ملک کو اس نہج پر ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب یہاں بات کروں گی میں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے جو اتحادی جو ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی پاکستان کو اس ٹریک تک لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آئی آر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس پیراگراف کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ پاکستان میں کولڈ وار الائنسز جو ہیں اور ملٹری پیکٹس جو ہم نے کیے تھے، سیٹو سینٹو ہم نے سائن کیا تھا، ہم نے وارسا کو، آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا جو ہے وہ کولڈ وار میں 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی، اور امریکہ نے سیٹو سینٹو جو ہے ملٹری پیکٹس جو ہے وہ اوریجنیٹ کیے تھے، بنائے تھے تاکہ اپنے اتحادی ان کو، جن اتحادیوں نے ان کو جوائن کیا وہ اس کا حصہ بن گئے، اور کچھ نے رشیا نے جو ہے وہ وارسا کے نام سے جو ہے ملٹری پیکٹ سامنے لایا، اور کچھ کنٹریز اس کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ تو اس طرح سے کولڈ وار الائنسز میں جب ہم نے وہ ملٹری پیکٹ کو جوائن کر لیا تو ہم اس ملٹری پیکٹس کے تحت ہمیں بہت ساری امداد جو ہے وہ ملتی چلی گئی، اور ہم نے اپنی جو فرسٹ سٹیپس تھے کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے، کنٹری کے جو اسٹیبلٹی کے، ہم نے وہ ان کو بیس کیا اپنی لونز کے اوپر، ایڈز کے اوپر، سافٹ لونز ایڈز کے اوپر، جو کہ ملٹری پیکٹس کے فارم میں ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے۔ پھر ہمیں اسٹریٹجک ایڈ فلو ان 1981 پاکستان بیکیم فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو رول بیک سوویت یونین آکوپیشن۔ 1979 میں جب رشیا افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر جو امریکہ اس کو ٹیک کرتا ہے، اور 1980 سے 88 تک پاکستان کے اندر جتنا ایڈ فلو آیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے پناہ پاکستان کو امداد دی گئی، اس کا پس منظر کیا تھا کہ امریکہ روس کو جو ہے وہ نکالنا ہے افغانستان سے۔ پھر اس کے بعد 1990 میں 91 92 میں جو ہے صورتحال چینج ہو جاتی ہے جب رشیا وہاں سے نکل جاتا ہے افغانستان سے، اس کے بعد ہمارا ریسیشن ٹائم آ جاتا ہے، لیکن پھر اگین 2000 میں 9/11 کا جب واقعہ آتا ہے جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹرز جو ہیں وہ اڑائے گئے، اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر جو ہے امریکہ کی طرف سے شروع ہوئی، تو اس میں بھی پھر پاکستان ایک مرتبہ سامنے جو ہے وہ اسٹریٹجک اسٹیٹ کے طور پر سامنے امریکہ کو نظر آیا، اور اس کے بعد پھر مشرف کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں یہ لون جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ ملتی چلی گئی۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں ہونے والی معاشی ترقی بیرونی امداد پر مبنی تھی۔ اس امداد کو پاکستان کی ترقی کی بجائے خرچ اور کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے بیجا اخراجات میں بھی استعمال کیا گیا، اور مسلسل بیرونی امداد نے پاکستان کی حکومتی طبقے کو پاکستان کے معاشی مسائل کے حل سے دور رکھا، اور غیر معیاری معاشی پالیسیوں پر عمل پیرا ہوتے چلے گئے۔ نو فوکس آن کنٹری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی تھی کہ ہمیں اپنا ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا تھا،
ہمیں ڈاکومنٹ اکانومی اپنی ڈاکومنٹیڈ کرنی تھی، ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا تھا، ہمیں اپنی سیونگس کو جو ہے وہ بڑھانا تھا، اور اس حد تک اپنے فائنانس کو لے کے جانا تھا کہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ پاپولیشن سے زیادہ ہوتی، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس سے زیادہ ہماری اکنامک گروتھ ہوتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اکنامک مینیجرز جو تھے ہمارے کنٹری کے، انہوں نے پوسٹ پون کیا ریفارمز کو، اسٹرکچرل پرابلمس کو اگنور کیا، اینڈ پرسوڈ ڈس فنکشنل پالیسیز کو وہ فالو کرتے رہے۔ اس سب کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس سب کا رزلٹ یہ ہوا کہ رزلٹ آف آل دس از دیٹ پاکستان سروائیول ہیز بین بیسڈ ناؤ آن فارن ایڈ، لونز اینڈ ڈپازٹس ریلیف فرام دا فرینڈلی کنٹریز۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی سعودی عرب سے ریکویسٹ کی گئی کہ $3 بلین جو ہے وہ اس نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھ دی، سے ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے اس کا ریزرو جو ہے، ہمارا فارن ریزرو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آیا ہے، جس سے ہماری اکانومی کو تھوڑا سا سہارا ملا ہے، ہمارے روپیز کو اسٹیبلٹی ملی ہے۔ تو اب ہم اس لہج تک آ چکے ہیں۔ ایوری ایئر بجٹ اسپینڈنگ ویٹس فار دا نیو ریلیز بائی IMF۔ جب آپ کا بجٹ آ جاتا ہے تو بجٹ کی اسپینڈنگ کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ آپ IMF کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا انٹرنیشنل بورنگ جو باڈیز ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یورپین یونین ہے، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹرانش آئیں گی پیسوں کی، تب ہم جو ہے وہ اپنے بجٹ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اینڈ اوور آل پبلک ہیز ٹو، اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اوور آل پبلک ہیز ٹو فیس آل دا ٹف کنڈیشنلٹیز امپوزڈ بائی دا IMF ان ٹرم آف پرائس ہائکس آف بیسک نیڈس۔ جب IMF اپنی کنڈیشنز امپلیمنٹ کراتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو اس میں پرائس ہائکس ہوتی ہیں، جس میں پیٹرول کی پرائسز ہیں، فوڈ آئٹمس کی پرائسز ہیں، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، یہ وہ جو بیسک نیڈز ہیں اس کے اوپر پبلک کو بہت زیادہ جو ہے وہ برن دا فیسز کرنا پڑتا ہے، اور ساری جو پریشر ہے پبلک کو اٹھانا پڑتا ہے اس کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر ڈپریشن اینڈ فرسٹریشن ہوتا ہے، کیونکہ عوام اب اس حد تک ہو چکے ہیں کہ دے ایون کین ناٹ میٹ دیئر ڈیلی نیڈس۔ اب ان کو اپنی جو سیلریز ہیں وہ پینٹس لگ رہی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر لگ رہی ہیں، یعنی ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ کرپشن کی طرف چلے جائیں، بہت زیادہ کرپشن کریں، برائی کی طرف جائیں، دوسرے مینز یوز کریں اپنے نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سالڈ اسٹیبل اکنامک پالیسیز اور ایک کنٹینیوڈ پالیسیز کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اسپینڈنگ ہے اپنی، ہمارے جو حکومتی طبقہ ہے اس کی اسپینڈنگ جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پر بہت سارا اسپینڈنگ ہوتا ہے، اس کے اوپر آڈٹ بھی ہوتے ہیں، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اسپینڈنگز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں۔ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ آپ کو تھوڑے سے یہ جو میں نے پوائنٹس دیے ہیں اکنامک گورننس کے حوالے سے، آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ فارورڈ مائی چینل ٹو ادرس۔ نالج ورسز نالج۔ تھینک یو۔